अस्सलाम वालेकुम। आयशा अरसलान नावल्स में आपका खुश आमदीद। नावल नेम राहते रू बाय एस सवेरा मिर्ज़ा, एपिसोड नंबर 16। आई होप आपको ये नावल अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लास्ट में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। सराज एंड प्रिया इबाद एंड मिनहा स्पेशल। वो बिना आहट ही आया था और इसके बेड पर लहाफ में दबक कर सोई बिल्कुल ही एक गुड़िया लगी। इस पर इस आसूदा निगाह डाले वो फ्रेश होने बढ़ा। तकरीबन 20 मिनट तक नम नम निखरे होलिये और स्याह कमीज शलवार में लिपटा बाहर आया। नजर रह रह कर फरिया तक भटकी, मगर रुख मोड़कर वो अपने जज्बात दबाए जमा जाए नमाज बछाकर ईशा की नमाज अदा करने लगा। एक सुकून था सराज अली के चेहरे पर। नमाज ख़त्म किए दुआ में फरिया की रही सही फलाह और अपने और इसके मुशरिका सुख मांगे थे। वो खुशबुओं में बसा। जब जाए नमाज रखे सोई हुई फरिया तक पहुंचा तो न जाने किस एहसास ने इसकी गहरी नींद बुरी तरह तोड़ी। वो किसी खौफनाक ख्वाब से डर कर ना सिर्फ हल्की सी चीखी, बल्कि सराज के पास ही टिक कर बैठते ही इसे किसी डरी सहमी बच्ची की तरह लिपट गई। सराज ने बाजुओं में भरे इसके खुले बाल सहलाए, सर चूमा तो वो यकदम शांत हुई। मगर फिर शाम सराज की आखिरी जुमले की बाज़गी शौर में उबरने पर वो पुरहया चेहरा उठाकर सराज को देखने लगी, जिसके बाल अभी भी नम से थे और दाढ़ी भी ठंडी ठंडी थी, जिसका एहसास फरिया को इसका चेहरा छूने पर हुआ। फिर वो जिस तरह पाकीज़ा पकीज़ा निखरा हुआ था, फरिया को इसके इस रूप के आगे अपना आप संभालना घुटन लगा। सराज तो इसकी गाल पर वाज़ेह उंगलियों के गहरे निशान पर जबड़े बेच कर रह गया। इस सितम पर इसकी आंखें बरम थी। तो शाम को क्या कह रही थी? तो इसकी गाल पर नरमी से उंगलियां फेरता वो पुरसरारी से दरियाफ्त करके बोला। फरिया के दिल ने एक बीट मिस की। तुम्हारे सीने से लगकर तुम्हारी बाहों के तंग घेरे को अपनी कमर के गिर्द महसूस करना, तुम्हारे सीने में चेहरा छुपाए आंखें बंद किए अपनी पूरी दुनिया तुम्हारी आगोश तक महदूद कर लेने की, और एक लंबी सांस अंदर खींच कर तुम्हारी खुशबू को अपनी रूह, अपने जिस्म के हर एक हुलिये में बर लेने की ख्वाहिश ताउमर ऐसी ही शिद्दत से बरकरार रहेगी। बहुत मुश्किल था इसके लिए लफ्ज़ तराशना, मगर वो कर गई और इसके पहलू में एक नडार परी की तरह बिखरी पड़ी यह इजहार सौंप रही थी, और वो इन मीठे अल्फाज की शीनी अपनी ज़ुबान पर फैलती महसूस करते सरशार सा मुस्कुराया। सच में रूह छू लेती पुर महकार मुस्कुराहट देता वो मसरूर हुआ जब फरिया ने जी जान से सर को इस बात में हिलाते ही उठकर सराज के गर्दन में बाजू लपेट लिया। वो बाकी सजीली सी अब इसकी दीवानी का रूप धार चुकी थी। इसके घटा से बाल सराज अली के सीने पर बिखरे थे। समेट कर ज़रा इस पर झुकी जो इन शर अंगेजियों पर अब दब सा गया था। तुम जब जब इस कमरे में आई, हिफ्स है वो दिन तुम्हारी खुशबू तुम्हारे राज अफशां करती थी। तभी तो सराज अली तुम्हारे सर पर सवार रहता था, ज़बरदस्ती रौब का संग। वो फरिया के नरम होठों को छुए आंख विंग करता मुस्कुराया, जिस पर फरिया ने अपनी मखरूती उंगलियों के लम्स इसके आर्ज़ों पर उंगलियों के किनारे सहलाए। बहम बन जाए वो पुरशौक आंखें सराज अली के चेहरे की हर जंबिश, हर लकीर और हर खूबसूरती जांचती दिल फ्लेप लगी। वो किसी भी लम्हे कुछ भी कर सकती थी, ये तो सराज जान ही चुका था। मगर यूं फरिया के सखत वार बेख्तियार इकदाम खुद सिराज को सटपटाने पर उकसा गए। इसका ब्लश करता हसीन चेहरा फरिया के लिए जानलेवा था। तुम नफरत की तरह मोहब्बत में भी शिद्दत पसंद हो। खोया ये कहना दुरुस्त होगा मिसेस सराज कि तुम अनाड़ी हो। फौरी गैर इरादी से हसीन तासरा छुपाता वो चमकारा, मगर फरिया दबा दबा मुस्कुराई। मेरी छोड़ो, तुम अपनी मोहब्बत और चाह की शिद्दत बढ़ाओ। फरिया के ज़ोमानी जुमले पर सराज वाकई हैरान ही तो रह गया। तुम्हारी तरह तुम्हारी जान भी बेइंतहा कीमती है। वो अपने जज्बात का बेइंतहा वसी दायरा फैलाए खुशबू जैसे जहार से इस लड़की को नोखेज कली की तरह महका गया था। तुम जान भी ले सकते हो फरिया, खुशी खुशी तुम पर मर जाएगी, लेकिन मेरे साथ तुम्हें भी मरना होगा, क्योंकि किसी और के लिए इस दुनिया में तो तुम्हारा साया भी ना छोड़ूं। तुम सिर्फ मेरे हो, पूरे मेरे, सारे के सारे मेरे। इस कदर जज़ब से क्या जवाबी इजहार इस मरा जहाँ की तबीयत नहाल कर गया था। दोनों के होंठों को एक सी दिलकश मुस्कान ने छू लिया। चलो फिर से कहो, वो जो शाम को कहा था, काल लबों से छुए वो अब
مخموریت سے بولا۔ فریہ نے مسکرا کر اس کی گال سے ہتھیلی جوڑے، بہت کچھ کہتی ظالم آنکھوں میں جھانکتی اور وہیں ٹک کر لمبی سی سانس کھینچی۔ پہلے بتاؤ مجھے معاف کر دیا یا نہیں؟ اس بار وہ قدرے اداس تھی۔ کر دیا ہے فریہ، جذب سے اٹا اقرار سنتے ہی وہ پھر سے سر اٹھائے مسکرائی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں سراج علی۔ سراج کی آنکھوں میں جھانک کر وہ اس کو کہتی، ایک جذبات کا ہلچل مچاتا شور سراج کے اندر طاری کر گئی۔ اور میں تمہیں تمہاری اس انوکھی محبت کا خراج پیش کرتا ہوں۔ پہلے عاشق بننا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر محبوب کی مسند ملتی ہے۔ آج یہ روایت پوری ہوئی۔ بے پناہ چاہت کے سنگ وہ فریہ کے چہرے کے دل پسند خدوخال کو گہرائی سے محسوس کیے، اپنی شدت پسند محبتوں کے سارے بند باب کھولنے لگا، اور وہ ابھی سے سراج علی کی بے خود نظروں کے خمار کا مرکز بنے خود میں سمٹنے لگی۔ اور جس طرح سراج نے اس کے اظہار کا جواب دیا، وہ لڑکی ایک جگہ تھم ہی تو گئی تھی، گویا جسم میں خون جامد ہوا۔ وہ اگر کھڑی ہوتی تو لہرا کر گر جاتی، مگر ابھی وہ جس پناہ میں تھی یہ پناہ اسے سنبھال گئی۔ وہ گھبرا کر اس کی دسترس سے نکلنے کو مچلی تھی اور اس کا ارادہ باندھ کر فرار کرنے کو تھی، جب اس نے کلائی تھام کر اسے خود میں سمویا۔ وہ آنکھیں سختی سے موند لیتی، سانس روک لیتی، دھڑکتے دل کے شور کو لاکھ دباتی ہوئی اپنے اسیر کر لیتے حسن کی حدت کے سنگ اس پہاڑ جیسے حوصلہ مند کا امتحان لے رہی تھی۔ پورا وجود ایک نئے سے احساس نشاط سے لرزا، مگر کمرے میں یکدم موجود روشنی کا گل کاٹ دینے پر ماحول میں ایک نشہ طاری ہوا، وہ نشہ جو اب نس نس میں گل جانے کو مچل رہا تھا۔ ساری رات ہی ذہن کچھ اہم فائلز کی ورق گردانی کرتا رہا تھا۔ چھوٹے سے چھوٹے ثبوت کی اس وقت اسے ضرورت تھی۔ عباد کی بتائی باتیں اس کے شعور میں منڈلا رہی تھی۔ رات وہ مشکل 1 یا 2 گھنٹے ہی سو پایا تھا۔ اگلی سرد سی صبح ہر سو پھیل چکی تھی، اندھیرے کو سویرے نے نگل لیا تھا۔ عباد ناشتے کی میز پر سب کو حاضر ہونے کا پیغام پہلے ہی بھیج چکا تھا۔ تبھی سبھی سنجیدہ چہروں اور الجھے تاثرات کے سنگ ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ نجیہ نے آنے سے انکار کر دیا تھا اور اپنا ناشتہ بھی کمرے میں منگوایا تھا۔ عباد نے ایک خشمگین نظر حارث پر ڈالی جو شاید عباد سے نظریں بھی نہ ملا پا رہا تھا۔ پھر باری باری سراج، فریہ اور اپنے ساتھ ہی بیٹھی منہا کو دیکھا اور گہرا سانس بھرے ان سب کو متوجہ کر گیا۔ فریہ اور منہا، تم دونوں گاؤں جا رہی ہو، وہاں رہنا، اور امید ہے تم دونوں کا یہ سفر اچھا رہے گا۔ ویسے بھی ادا جان اور معظم صاحب بھی اداس ہوں گے، اور مراج اور فاطمہ خالہ بھی اچانک تم سب کے آنے پر افسردہ ہوں گے۔ عباد نے اپنی بات سیدھا سباؤ کہہ تو دی، مگر وہ خود گواہ تھا کہ نہ منہا کے چہرے پر خوشی تھی نہ فریہ کے، مگر ایک طرح ان کا یہاں سے دور ہونا بہتر تھا۔ تبھی وہ لاکھ اعتراض کے کچھ نہ بولی۔ جیسا تم کہو، فریہ نے فوری جواب دیے سر ہلایا، مگر دیکھ وہ سراج کو رہی تھی جو اس ضبط تھام کر مان جاتی حسینہ کے تیوروں پر محفوظ ہو رہا تھا۔ البتہ منہا کا انداز کچھ خاص ایسا ظاہر نہ کر رہا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ مجھے معاف کر دے لالا، کم از کم میری طرف سے یوں مت موڑے۔ وہ جو سب سے مخاطب ہونے کی نیت رکھتا تھا، اس کی بے اتنائی پر حارث تعصب کے سنگ کہہ بیٹھا۔ انداز آخر زخمی تھا۔ عباد نے ناگواری کے سنگ اس پر نظر ڈالی جو اسے بہت کچھ باور کروا گئی۔ منہ تو تب بھی نہیں موڑا تھا جب تم جوئے اور شراب کے دلدلہ تھے۔ مجھے تمہیں سمجھاتا آیا تھا، میں ہمیشہ تمہیں سمجھاتا آیا تھا، لیکن تم نے سوچا کہ یہ سمجھا رہا ہے ضرور میرا دشمن ہوگا۔ لیکن ایک بات اپنی اس مند عقل میں سمو لو اچھے سے کہ نصیحت وہی کرتا ہے جو درد مندی رکھتا ہو۔ تم سے تو بات کرنا بھی فضول سمجھتا ہوں۔ تمہارے کسی معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں، میرا بچہ ٹھیک ہے، لہٰذا تم جیسے بدبخت سے میں کوئی حساب لینا نہیں چاہتا۔ تمہیں تمہاری سزا وقت خود دے گا۔ صاف برہم اور ناراض انداز میں وہ حارث سے مخاطب تو تھا، مگر حارث کی نم سی آنکھیں جیسے مسکرائی، اسے عباد کی مہربان ذات کا ادراک تھا، اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف کرنے والا عباد حشمت کینی اس بار بھی ویسا ہی کر رہا تھا، مگر اب حارث کے آنے پر آزمائش تھی۔ فریہ، سراج اور منہا بھی افسردہ ہوئے حارث پر
جتنا بھی رحم کر لیا جاتا اس کا گناہ کوئی عام نہ تھا، میں خود کو ثابت کروں گا، آپ کو ایک دن مجھ پر مان ہوگا۔ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا وہ مضبوط مگر شکستہ سا سے انداز میں کہتا، سب پر ایک نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر تک منہا اور فریہ کی روانگی تھی، تبھی سراج اور فریہ کے جاتے ہی منہا بھی خفا سے اٹھ کر جانے لگی تو عباد نے اس کی کلائی جکڑ کر واپس بٹھایا۔ وہ ننوٹی حسینہ سرتا پیا دھمکتا شعلہ بنی گونگنے لگی، ناراض ہے کوئی؟ عباد اس کی گال سے بہکتے مسرور انداز میں ہتھیلی کی پشت سہلائے بولا تو وہ فوری اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ اب میں کوئی ہوگی؟ یہ لڑکی بھی نہ؟ عباد کا دل لمحوں میں سکڑا۔ واللہ تم کتنی ظالم ہو! عباد کا معصومانہ الزام لگاتا انداز جس پر واقعی منہا کرسی سے اٹھی اور بیٹھے ہوئے عباد تک پہنچی، اس کی گردن میں بازو حمال کیے ساری خف کی بلائے اداسی میں ڈل گئی۔ دور خود بیچ رہے ہیں اور ظالم بھی میں ہوں، پاس رہ کر سزا دینا چاہتی ہوں۔ شاید یہ رات کی قربت کا جادو تھا کہ عباد کی سماعت میں یہ عطر اترا۔ بنا کسی کے آ جانے کا لحاظ کیے وہ منہا کو کمر سے کھینچ کر اس نازک سراپے کو دبوچتا خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ عباد کیا کر رہے ہیں؟ عائشہ کافی بنانے گئی ہے، دیکھ لے گی۔ ڈر کے مارے وہ سہمی چڑیا بنی منمنائی، مگر عباد نے اپنا حق پوری قوت سے وصول کیے ہی جان بخشی۔ مجھے ڈر ہے، قریب رہی تو قریب تر کرنے میں دیر نہیں کروں گا، سزا کو پائمال کر ڈالوں گا۔ میں ایسا نہیں چاہتا، مجھے کاٹنے دو اپنی جدائی کو، پھر حساب برابری کا ہوگا۔ بھاری جذب سے اٹھی پرتپش آواز لیے وہ منہا کے دل کی دھڑکن تیز کام کیے اسے آزادی بخشے 2 قدم دور ہوا، اور وہ اس شخص کے دوری کے فیصلے پر بہت تڑپنے والی تھی، اور ستم کے سزا کو ختم کر کے اپنی شان میں کمی کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ جیسا آپ کہیں، میرے دلی سے ہی صحیح، مگر وہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ عباد واپس برجمان ہوئے نیوز پیپر کے ساتھ ساتھ عائشہ کی لائی کاپی پکڑ کر دھیما سا مسکرائے جائزے میں لگ گیا تھا۔ البتہ عائشہ کا دھیان بھی آج کہیں اور ہی تھا۔ وہ کافی دیا باہر آئی تو حارث کو سیاہ جین شرٹ اور بری جیکٹ پہن کر اجلت کے سنگ باہر کی سمت جاتا دیکھ کر نادنستہ اس کی سمت لپکی، مگر وہ اتنی جلدی میں تھا کہ جب تک عائشہ اتنے بڑے پیلس کی راہداری عبور کیے باہر آئی، وہ گاڑی میں بیٹھے پیلس سے نکل چکا تھا۔ عائشہ کا دل مانو سوکھے پتے سا لرزے اٹھا۔ ان کی حفاظت کریے پلیز اللہ جی۔ شدت جذبات سے وہ حارث کے لیے دعا کرتی افسردہ سی واپس اندر بڑھ گئی، جبکہ فریہ منہ پھلائے اپنے روم میں پہنچ کر وارڈروب کھولے اور پھر پٹک کر مڑی تو سراج کے جوڑے سینے سے بری طرح ٹکرائے، مگر جناب نے ٹکر سے ہی فائدہ اٹھائے دونوں بازوؤں میں فریہ کو سمویا تو وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ تم سے دو نہیں رہ سکتی نا؟ سارا غصہ صدمے کی شکل اختیار کر گیا۔ بے ساختہ سراج علی شرارت سے مسکرا دیا، کیا شادی کا یہ مطلب ہوتا ہے بندہ باقی سب کو چھوڑ دے؟ وہاں دادو ہے تمہاری جن کی صحبت کی تمہیں اشد ضرورت، ماں ہے جن سے تم سگڑ بہو کے سلیقے سیکھ سکتی، اور مراج نے تو کال کر کے سر کھایا ہوا ہے کہ اس کی باجو کب آئے گی۔ اب تو عہد بھی ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا، اسے اٹھانا تاکہ اپنے بچوں کو سنبھالنے کی ٹریننگ ہو۔ تھوڑا سنجیدہ مگر لاڈ میں وہ فریہ کے ملائم بال سہلائے بولتا بولتا آخری بات پر زور سے اس میں سمٹ جاتی فریہ کے اس دھڑکتے عمل پر گہرا مسکرایا۔ تم کو کیسے بتاؤں، میرے لیے میری ساری دنیا تم ہو سراج علی۔ کل کے بعد سے تو مجھے چین نہیں آئے گا تم سے دور۔ اتنے سارے دن تم نہیں ملو گے تو پاگل ہو جاؤں گی اپنی بے بسی، اور اب بھی بے باکی سے اس ظالم کو دیکھ کر نہ کہہ سکتی تھی، مگر اس کی پناہیں فریہ کو یہ کہنے کی ہمت دے گئی، میں آؤں گا وہاں چپکے سے تمہارے پاس، پرومس۔ سراج نے اس کا بوکھلایا انداز اور وجود کی لرزش پر اسے باہوں میں بھیج کر قابو پائے کانوں کی اور جھک کر سرگوشی میں کہا، روز۔ فریہ سینے پر سے سر اٹھائے حیرت سے چونکی تو سراج نے اس پاگل حسینہ کا نقش اپنی یادداشت پر روا کر ڈالا۔ ہر پل خوابوں میں کہا ہے یار سراج کے مذاق پر فریہ نے منہ بگاڑ کر سینے پر منہ کا جڑا، خود بھی رونے والی ہوئی۔ تم جانتی ہو الیکشن کے بیچ مجھے خود کو دیکھنے کا وقت بھی نہ ملے،
گا، دوسرا مجھے بھائی کے ہمہ وقت ساتھ رہنا ہے، تم میری جان سے بھی قیمتی ہو پریا، لیکن میں ایسا نہیں چاہوں گا کہ تم زندگی کے دوسرے رنگ دیکھنے سے انکاری ہو جاؤ۔ نارمل ہونا ہے جانب، باقی یہ جدائی مزید گہرے ملن پر ختم ہو یا خواہش رکھتا ہوں۔ آئی مس یو سو مچ، فون پر رابطے میں رہوں گا۔ نرم چار انر سے بھرے لفظوں میں وہ پریا کے اعتراضات اور اس کی اداسی مٹائے، پھر سے گلے لگاتا خود بھی سکون میں اترا، اور وہ تو جیسے سراج کے لفظوں سے ہی سرشار ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، تم کیا رکھنا اپنا بھی ذرا سی بھی فرصت ملی تو تم یہ آ جانا، تو تم یا آ جانا یا مجھے بلا لینا۔ نارمل نہیں ہو سکتی تمہارے لیے پریا، آخری سانس تک تمہارے لیے ایسے ہی پاگل رہوں گی۔ جذبات کی شوق میں کار کی سنگ وہ اس بار خود آگے بڑھی، وہ سارے خوشبو سے بھرے پل چرائے جو اس کا حق تھے، وہ سارے دلکش لمحے ادار لے لیے جن پر جی کر اسے سراج علی کی جدائی کاٹنی تھی۔ منہا نے بھی سرسری سے آسمان پیک کروائے، عائشہ کے ہاتھ باہر گاڑی تک بھجوائے، خود روک کر آئینے کے سامنے کھڑی وہ شال اوڑھ رہی تھی جب کمرے میں داخل ہوتے ہی بات کو دیکھتے ہی وہ اس کی جانب رخ موڑ گئے۔ وہ چلتا ہوا اس نیلے دل پسند رنگ میں کسی نوخیز کلی کی مانند بہکتے سراپے تک پہنچا جو سراسر اس کی جدائی سے ملول تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا سراج بھائی کو پھر سے نہ بھیج دیجیے گا ہمارے پیچھے، وہ آپ کے ساتھ ہوں تو تسلی رہتی ہے۔ فی الحال وہ اداسی کی کوئی بات نہ دہرانے کا عہد لیتی اپنی نرماہٹ میں لپٹی ہتھیلی عباد کے چہرے سے لگائے پیار اور فکر سے چور ہوئی۔ عباد کب جانے دینا چاہتا تھا وہ اس کی سانسوں کی وجہ تھی۔ کمر میں بازو ہمال کیے وہ آنکھیں موند کر منہا کی خوشبو سونگھتا واقعی اتنا دیوانہ لگا کہ وہ بھی پھیکا سا مسکرا دیا۔ آہت کو پیار دینا میرا اور کہنا بابا جلد اس سے ملیں گے، سراج ساتھ ہے میرے، تم فکر مت کرو۔ جذب اور محبت سے وہ منہا کی فکریں تو ہٹا گیا، مگر اصل مشکل تو منہا کی دوری تھی جو ضروری تھی۔ کہہ دوں گی اور پیار بھی دے دوں گی، بدلے میں وہ بھی اس شخص کی ہوا سے جوڑتی مہک محسوس کیے اس کی آنکھوں میں تکتی بولی، اور میرے حصے کا پیار۔ اپنے پرکشش سربر آ گئی، چہرے کے نقوش کی سمت نظر جمائے عباد کو تکتی وہ اس بار کھلے دل سے مسکرا کر خواہش کرتی کہتی پری ہی لگی جس کی جگہ صرف عباد کا دل تھا۔ تمہارے حصے میں یہ پورا جوان ہے، پیار کیا ہے چیز ہے۔ جاتے جاتے ظالم کو اٹکلیاں سوجھی، منہا تو لاجواب سی ہوئی۔ مس کروں گی آپ کو، گال پر پیار دیتی وہ اس کے دامن سے خوشبو باندھ گئی۔ عباد نے آنکھیں چپک کر یہ شرف قبول کیا اور منہا کی جابین اپنے نرم ہونٹوں کی مہر سے گرمائی۔ منہا کا دل پر سکون ہوا۔ میں تو کروں گا ہی، اب جاؤ، ڈرائیور منتظر ہے۔ نرمی سے گال سہلائے جابین پر الوداعی بوسہ سونپتا وہ اسے جانے کا کہتا مسکرایا تو منہا بھی ایک تھکی سی مسکراہٹ کا تبادلہ کرتی عباد پر ایک نظر ڈالے باہر نکل گئی۔ وہ لوگ جلدی گاؤں کے لیے روانہ ہوئے، البتہ زین جو سرور کو اپنے ٹیم کے ساتھ کورٹ پیشی کے لیے لے جانے والا تھا، حارث کے عمل پر اس منحوس کو شیراز اور ٹیم کے سپرد کیے خود حارث کو لیے واپس آفس کی سمت بڑھ گیا۔ تو یہ تھی میری زندگی کی سیاہ کہانی۔ وہ دونوں آمنے سامنے پرجمان ملگجی سی روشنی میں ڈوبے اس آفس میں سپاٹ مگر کہیں اخیر درد دیتے تاثرات میں لپٹے تھے۔ زین نے ایک بھرپور نگاہ حارث کیانی کے چہرے پر ڈالی جہاں درد اور الم کے افسانے درج تھے۔ زبردست زیر دست کو ایک دن زبردست ہونا ہوتا ہے، اسی طرح سیاہ کو بھی سفیدی متاثر کرتی ہے۔ تم نے وہ کیا جو ہر کوئی نہیں کر سکتا، اعتراف اپنی غلطیوں کا۔ حارث کے تاثرات جانچتا وہ نرم مگر سنجیدہ لہجے میں مخاطب تھا، مگر وہ بس جرم کی سزا چاہتا تھا۔ میں نے جو کیا اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے سر، اس لیے آپ مجھے ریسٹ کر لیں۔ زندگی سے بیزار مگر کڑک حتم انداز میں وہ تھوڑا سخت سا بولا۔ زین کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی۔ ٹھیک ہے، لیکن رہائی کی قیمت دے کر تم جا بھی سکتے ہو۔ اس بار وہ حیرت سے زین کی بات پر چونکا۔ جہاں بلا کا اطمینان تھا، وہ رہائی کسی کام کی نہیں ہوتی جس کی قیمت ادا کرنی پڑے۔ میں اپنی زمین کے آگے داغدار ہوں، بنا سزا کاٹے اس سے آنکھ نہیں ملا سکتا۔ حارث کشمکش میں تھا۔ زین جانتا تھا اسے اس تھوڑے پاگل سے حارث کیانی کو کیسے سیدھا کرنا ہے۔ شیراز کو بلوائیں اور چپ چاپ حارث کیانی کو اریسٹ کرنے کا آرڈر دیتا جاتے جاتے اس کے پلٹ جانے پر مڑا۔ کیا عمر قید کی سزا ہو جائے گی مجھے؟ یہ سوال کرتے سمے حارث کی آنکھوں میں تعصب تھا۔
جتنی بھی ہوگی تمہارے ضمیر والا معاملہ حل ہو جائے گا۔ زین اسے مطمئن کیے، بیچ تو کیا مگر خود کے ضمیر کے سامنے وہ شاید کبھی بے گناہ نہیں ہو سکتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں میں ورانی اتری۔ وہ گھر کے لیے نکل گیا تھا کیونکہ آج اس نے اپنی زندگی کا ایک مشکل فیصلہ لینا تھا۔ دوسری طرف سرور کے جیل سے چھوڑنے کی خبر نجیہ کو مل چکی تھی اور وہ جو تہس نہس سی اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھی کسی نئے فساد کی تیاری میں تھی۔ بجتے فون اور اس پر سرور کے نام کو دیکھ کر لہور آنکھوں میں چھلکائے زیر لب کئی حرفات میں بکنے لگی۔ ہے ڈارلنگ، تم نے میری عزت بچا کر ایک بار پھر ثابت کیا کہ کتنی پیار کرتی ہو۔ مقابل وہ بھی شام اپنے رنگین فارم ہاؤس میں الیکشن کے لیے پرجوش جیلوں کے بیچ رقص اور سرور کی محفل کے ساتھ ساتھ حرام مشروب پیے مسرور سا اٹھ کر ایک طرف آیا تاکہ شور کم ہو، مگر نجیہ کیانی کے چہرے پر اترتی وحشت اور اس کے رگوں کا ابھرنا بتا رہا تھا کہ وہ بہت مشکل سے صبر کیے ہے۔ لعنت بھیجتی ہوں تم پر، اب مجھ سے دور رہنا، تمہارے اور میرے راستے جدا۔ بہت کوشش کی کہ نفرت دبائے مگر نجیہ جس حال میں تھی اپنی قدورت چھپا نہ سکی، مگر مقابل کھن کے نجس کہہ کے نے گویا نجیہ کیانی کی روپناک کی۔ تم سے دور رہوں، واہ واہ، ذرا اپنی ای میل چیک کرنا، وہاں ہم دو کی محبتوں کے بہت سے ثبوت ارسل کیے ہیں میں نے۔ اگر تم نے مجھ سے اس لہجے میں دوبارہ بات کی نجیہ تو یہ سارے عیاشیوں کے ثبوت تمہاری موت بن جائیں گے۔ تلملا کر نجیہ کی سمت میں سور پھونکے وہ گرا کر فون تو رکھ گیا، مگر نجیہ نے کانپتے ہاتھوں سے میز پر کھلے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلائے کچھ آن کیا تھا، مگر وہ جو کچھ بھی تھا نجیہ کیانی کی شاید واقعی موت تھا۔ تکلیف اور نفرت کی انتہا لیے وہ پشت سا چیخی، دل چاہا اپنے آپ ختم کر ڈالے، مگر پھر کچھ دیر بعد وہ سنبھل گئی، لیکن آنکھوں سے ویسے ہی وحشت ٹپکتی گئی۔ نہیں سرور، اب تمہیں مزید بلیک میل نہیں کرنے دوں گی، بہت ڈرا دھمکا کر لوٹ چکے ہو تم، اب اپنی موت کے لیے تیار رہنا۔ انتقامی ہوئے نفرت کی آگ میں جلس کر وہ عہد لے رہی تھی جو یقیناً اور سراسر تباہی کا آغاز ہی تھا۔ نہیں پہننا میرے کو یہ کفن، نہیں پہننا میرے کو یہ کفن۔ ہاتھوں میں بیڈ کی شیٹ سختی سے دبوچے وہ فرحین کے لائے فارمل مگر بہت پیارے سے وائٹ اینڈ پنک جوڑے کو حقارت بھری نظروں سے گھورتے چلائے۔ ملازمہ خود اس کی دھاڑ پر افسردہ سی پری کو دیکھنے لگی جو مسلسل رات سے اب اگلی شام تک تکلیف کے سنگ خود سے لڑتی نورا کے قریب آئے بیٹھی۔ پرنسس، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا، کچھ کھا لو تاکہ مجھے تسلی ہو۔ جوڑا واپس ملازمہ کو لے جانے کا اشارہ کرتی پری واقعی اب فکر مند تھی، کیونکہ نورا کے چہرے پر بیٹھی تکلیف اور اس کے وجود پر گرا اور زاری سے ہوتی حدت اس کے نازک وجود کو ہلکان کر چکی تھی۔ میرے کو کچھ نہیں کھانا، تمہارے اس منحوس فرزند کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے میرے کو، میرے بابا کو اور یہاں تک میرے با کو تکلیف دی۔ تم نے ایک جانور پا رکھا ہے خالہ۔ بھلے نورا کا لہجہ غمزدہ اور آواز ڈوبی تھی، مگر پری اس کے خالہ کہنے پر نہ چاہتے ہوئے مسکرا دی۔ ہاں، مسکراہٹ میں ایک تھکن سی تھی۔ وہ ایسا نہیں ہے پرنسس، تم پلیز خود پر یہ ظلم مت توڑو، ابھی نکاح خواہ آتے ہی ہوں گے۔ یہ جو ہو رہا ہے یہی تمہارا مقدر ہے۔ زین سے تمہاری جو بھی دشمنی اور تنازعات ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ کیا میں تمہیں تھوڑا سا تیار کر دوں؟ پری لاکھ اسے سمجھا لیتی، مگر اس وقت نورا کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اپنی کوئی نس کاٹ لے۔ بابا اور بھائی کی جان اور شان جیسی نورا قسمت کے بے رحم وار کے تھپڑے سے اس نہج پر آن پہنچی تھی۔ وہ بازاریت سے نفی میں سر ہلاتی منہ موڑ گئی۔ پری نے اس کی نازک سے چہرے اور وجود کو دیکھا۔ وہ کم سن تو تھی، مگر اس کے سرخ اور سفید لہو چھلکاتے روپ اور رنگ سے لگتا تھا وہ ایک پختون فیملی سے ہے۔ حالانکہ عام طور پر یہ رنگ اتنا شفاف ہونا ناممکن تھا۔ زین لاشعوری گھر پہنچا تو غیر محسوس طریقے سے بھی ایک سوگواری بام کیا۔ اس کے ساتھ شراز اور چند اور دوست تھے اور نکاح خواہ۔ پری بھی ملازمہ کے اطلاع پر باہر آئے سب سے سرسری سا ملی اور پھر نکاح خواہ ان کے ساتھ ہی اندر کی جانب بڑھے۔ شراز اور اس کی بیوی بھی اندر کمرے میں فرحین کے ساتھ ہی گئے۔ نکاح کی قبولیت کرتی نورا ہر حس سے آری اپنی عمر بھر کی تکلیف کے اس پرچے پر سر ہلا کر دستخط تو کر گئی، مگر اس لمحے یہ قسم بھی اٹھائی کہ جس شخص کو اس کا حاکم بنایا گیا ہے اسی کی جان لے گی۔ چند آنسو اس کی بے بسی پر ٹوٹ کر عارض پر گرے۔ پری نے اسے پیار کے سنگ ہنسار کر
माथा चूमा जो सिर्फ लगा के जोड़े का दुपट्टा ओढ़े, उजड़ी और सगवार सी दिखाई दी। जहर लाशारी ने उम्र के इस 31वें साल आखिरकार अपनी ज़िंदगी के शरीक सफ़र को कबूल तो कर लिया, मगर वो अच्छे से जानता था ये सफ़र जो इसने चुना है ना तो मखमल है ना फूलों की सेज, बल्कि ये कांटों से भरी खरदार मसाफत है। मेहमान के साथ साथ निकाह ख्वाह भी शराज के साथ ही रुखसत हुए और खुद परी ने मुलाजमा को खाना लेकर कमरे में भेजा, मगर वो एक बार फिर मायूस सी ट्रे उठाए बाहर आई तो जैन गल के आम से होलिए ट्राउज़र शर्ट में लिपटा आकर खुद भी लाउंज में सोफे पर वर्जमान फरहीन तक पहुंचा और बैठा। वो परेशान थी। इसने कल से कुछ नहीं खाया जैन, ऐसे तो बीमार हो जाएगी। क्यों तुमने ये तलख फैसला ले लिया, जानते हो इसके नताज कितने भयानक होंगे। परी का दिल निहायत बेकरार था और तभी वो जैन के पुरसकून चेहरे को देखकर खफकी छुपा ना सकी। जैन ने मुलाजमा को ट्रे वहीं मेज पर रखने का इशारा किया और खुद परी का हाथ अपने मजबूत हाथों में लिए जकड़ा, जैसे इनकी सारी फिक्र हटा लेना मकसद हो। मैं इसे खाना खिलाए बिना नहीं जाऊंगा परी, और आप ठीक कह रही हैं कि ये एक तलख फैसला था, मगर आपने कई कई खसारे बनने में भी मकसूद थे। अपनी ज़ात पर ओहो कहाँ गया अपनी ज़ात पर दरे एक बोझ से मकसूद थे, बोझ से निजात भी चाहता था। वो नफ़रत करेगी मुझसे और मैं इसकी नफ़रत कबूल करूँगा। और वो फाजिल गुजा की अमानत है मेरे पास। चंद हफ्तों तक फाजिल गुजा का फैसला हो जाएगा। नोरा का मामला मैं तहम्मुल और तवज्जो से हल कर लूँगा, मुझे यकीन है। लेकिन मुझे आपका साथ दरकार है। तमाम खदशात रद्द किए वो असल और अहम मामले पर पहुँचा। फरी की फ़िक्र हनूज बरकरार थी। और वो तुमसे नफ़रत क्यों करती है जैन? इनका जैन किसी के लिए काबिल नफ़रत कैसे हुआ? ये सोच सोच कर फरी का दिल कट रहा था। तभी वो आज से पूछ बैठी। इसके बाबा आखिरी वक्त फाजिल गुजा से मिलने के तमन्नाई थे और मैंने सितम ढहाए एक मरते हुए बाप को इसके बच्चे, बल्कि बेकसूर बच्चे से मिलने ना दिया। अपना गुनाह वो पूरी ईमानदारी से बताकर फरी के चेहरे पर मजीद परेशानी फैला गया। खुद भी सीने में एक ठीस सी उठी थी। मैंने तुम्हें ऐसा संगदिल तो नहीं बनाया था जैन। फरीन की आवाज़ कांपी। लेकिन मैं बन गया फरी। इसे खाना खिलाकर मुझे जाना है वापस। मुमकिन है 2-3 हफ्ते घर ना आ सकूं। वो आपके हवाले। पहली बात अनकहे करब से कहता और सरसरी सी अपनी मसरूफियात की तफसील बताए। खाने का कोड कवर्ड ट्रे उठाए कमरे की सिमत लपका और फरीन कितनी ही देर नाराज़गी से जैन को जाता देखती रही। वो जो सोग और रोग में गरक बेड के साथ कलीन पर बैठी सिसकियों को गोट गोट कर रो रही थी, आहट पर अपना सांस तक रोक गई। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर एक नज़र इस मातमी लड़की पर डाले। ट्रे लॉन्ग एरिया में दरे मेज़ पर रखे इससे पहले बेड की जानब आता, वो लहू छलकाती आंखें लिए दहाड़ती हुई उठी। तुझे कभी माफ़ नहीं करेगी नोरा। बेहिस अगवाकार मेरे बा को मजबूर किया होगा, तभी वो तुझसे जैसे व्यापारियों पारी और सफाक दरिंदे को नौरा देने पर राजी हुए। वो तुझे मार देगी जिस तरह तूने मेरे बाबा को तरसता इस दुनिया से भेजा, जाने पर मजबूर किया। मैं भी तुझे ऐसे ही खाली हाथ दुनिया से चलता करेगी। सुन ले कान खोलकर। आंखों में इसके हलकोरे लेता दर्द नफरत तले दब कर भी आवाज़ा था। वो फट पड़ी थी। इसके अंदर लगी आग से जहर लाशौरी जलस सा गया था। सबसे बड़ी बदकिस्मती यही तो थी कि इसे बहुत गलत वक्त पर मोहब्बत हो गई थी। नहीं, मोहब्बत तो आम लफ्ज़ था। इसे तो नोरा से इश्क हो गया था। वो रोती सिसकती तड़पती आहें घोटती लड़की इसकी जान भी ले लेती तो ये इसका हक था। रो मत नोरा। अपनी पुरएतमाद हस्ती जैसे इस लड़की के आंसुओं के आगे दंदहाट में उतरी। वो इसे ये कहते ज़रा ना कांपा कि इसे ये आंसू खुद ही तो सौंपे थे। और क्या करूं? काश तुम जैसे बदबख्त की जान ले सकती। मैं चला जाए यहाँ से और अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। ये जो हमारे बीच रिश्ता जुड़ा है इस पर भी 2 हरफ बेइज्जती है और तुझ जैसे सवाक पर भी। वो भयानक हद तक तड़पा सी गई थी। तभी वो बीच का फैसला तय करता नोरा तक पहुंचा, जो सहम कर 2 कदम यूं पीछे हटी कि ये एक लम्हा काफ़ी था जैन लाशरी की सांस बंद करने को। मैंने जो किया वो गैर इंसानी था, लेकिन इस वक्त मेरा वो अताब सिर्फ एक मुजरम के लिए था।
میں یہ بھی جانتا ہوں میری معذرت تمہاری نفرت اور تکلیف کم نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی بہت شرمندہ ہوں اپنی پاک اور غیر انسانی سلوک پر۔ خود مجھے سچائی جاننے کے بعد سے لگ رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، بہت زیادہ ناراض۔ اس رب کی ناراضگی اتنی شدید ہے کہ مجھے سزا بھی مل گئی، اس لڑکی سے محبت بھی ہو گئی جس کا گناہ گار ہوں۔ وہ باری مگر شکستہ سے لہجے میں اپنی بار یوں یکدم تسلیم کرے گا؟ یہ تو نورا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ سپاک اور بے رحم شخص شکستہ سا واقعی ایک ایسے سہمے بچے سا تھا جس کی ماں روٹ کر ہاتھ چھوڑ گئی ہو اور وہ اندھیری رات میں تڑپ تڑپ کر اسے پکار رہا تھا۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی، کہنے کو شاید کچھ رہا نہ تھا۔ تو میرے سے محبت کرے گا، تجھ جیسا حیوان کرے گا محبت؟ لعنت بھیجتی ہوں تیری محبت پر، تیرا رب تجھ سے کبھی راضی نہ ہو، یہی چاہتی ہے نورا۔ اور بعد جب رہا ہو کر باہر آئیں گے تو تیرے ساتھ جڑے اس رشتے کو نوچ کر تیرے منہ پر مار کر جاؤں گی، اور تب مجھے سکون ملے گا۔ زہر کھندی و تضحیک کے سنگ و زین پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ پہلے ہی دن وہ اس کے ہاتھ اپنی طرف کی ڈور تھما چکا تھا، اور شاید یہی زین العاشری کی چاہ بھی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا تھا، اس کی مسکراہٹ اتنی مکمل اور دلربا تھی کہ نورا نے چند لمحے توجہ سے دیکھی، پھر نفرت سے دیکھی۔ اب تم آخری سانس تک زین العاشری کی ہو، تمہارا سکون اس طرز کا وحشی نہ ہوگا، تمہارا سکون اور خوشی میں بنوں گا، اور یہ میرا چیلنج ہے تمہیں۔ صاف جتاتے انداز میں وہ نورا کی نیلی آنکھوں میں سرخ ہلکورے لیتے درد کو تسلی سے جانچتے مزید قریب آیا، اور اب یوں تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بے حد قریب سے لگتی نگاہیں گاڑے کھڑے تھے۔ کھانا کھا لو۔ بنا کچھ بے وقت کرتے وہ نورا کا سرد ہاتھ کھینچے اس کی لاکھ مزاحمت کے صوفے تک لایا، اور وہ جو خونخوار سی اس شخص کے یوں ہاتھ پکڑنے پر سلگی تھی، جپٹ کر اپنے ناخن زین کی گردن میں گھسائے۔ زیادہ لمبے نہ ہوئے کے باوجود زین کو اپنی گردن پر ہوتی جلن اور لہو ٹپکنے سے نمی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ یہ کارنامہ سر انجام دیے صوفے پر بیٹھی سر اٹھائے زین کوئی کھا جانے والی نظروں سے گوری، جو سائڈ سے ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچے گردن پر رکھ کر خون کی بوندیں اس میں جذب کرتا سلگاتے تبسم کے ساتھ ہی اس کے قریب بیٹھا۔ بہت ظالم ہو تم نورا، اپنے شوہر کو زخمی کر ڈالا۔ ٹیشو گردن سے الگ کیا تو وہ ناخون سے تر تھا، اور اس کے اس جملے پر نورا نے بھی تکلیف کے سنگ زین کی گردن دیکھی جہاں اس کی حمانیت نے پورا ایریا سرخ کر دیا تھا۔ کھانا شروع کرو۔ نظر جھکا کر اپنے ذرا ذرا ناخن دیکھتی وہ انہیں منہ میں دیے خفگی سے کاٹنے لگی۔ کچھ دیر تو زین نے یہ سب دیکھا، مگر جب برداشت ختم ہوئی تو اس کا ہاتھ جکڑ کر سختی سے حکم دیا، میں یہ سب نہیں کھاتی۔ مٹن کڑھائی کا رس، مساسا سالن اور 2 روگنی نان دیکھ کر وہ منہ بسور گئے۔ زین نے حیرت سے اس کی متبسم صورت دیکھی۔ کیا کھاؤ گی؟ سوال نہایت آسان تھا، مگر نورا ہونک بنی زین کو دیکھتی رہی۔ یہ سچ تھا کہ نورا کے پیٹ میں بھوک اور پیاس سے شدید درد ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں، منہ موڑ لیتی وہ قطعیت سے بولی، میں کھلا دوں۔ آفر نہایت ناقابل یقین تھا۔ تبھی تو نورا نے کرنٹ کھائے اس کی جانب دیکھا اور نفرت ابل آئی۔ تمہارے ہاتھ سے تو یہ زہر ہی لگے گا سب، اس میں بہت مرچ لگ رہی ہے مجھے، میں مرچ نہیں کھاتی۔ اپنی بے بسی پر بھی روب رکھے وہ پردہ ڈالتی اس سے پہلے اٹھتی۔ زین نے اس کی بازو جکڑ کر واپس بٹھایا، اس کی پلیٹ میں سالن ڈالا اور ساتھ دہی کی 2 چمچ اس سالن میں شامل کی۔ نان ہاف توڑ کر نورا کے ہاتھ میں دیا اور خود اٹھ کر ٹھیک سے صوفے پر آرام انداز سے بیٹھا۔ نورا نے ناگواری سے ایک نظر دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ میں رزق کی بے حرمتی نہ ہوتی تو نان اس کے منہ پر مار دیتی، مگر وہ ایسا سوچ بھی نہ سکی۔ چپ چاپ نورا والا توڑے سالن سے ذرا سا چھوا اور منہ میں ڈالا۔ زین اس کے یہ انداز تفصیلی جانچ رہا تھا۔ میچ تو واقعی اس کے لیے نہایت تیز تھی۔ تبھی فوری پانی کی طلب میں گلاس تک پہنچی ہی تھی کہ زین نے خود گلاس اٹھا کر اس کی سمت بڑھایا۔ دونوں کی نظریں ملی، ایک طرف محبت تھی تو دوسری طرف نفرت۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں نورا نے آدھا نان ختم کیا اور پوری پانی کی بوتل ختم کر گئی۔ زین دل ہی دل میں مسکراتا ہوا یہی سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کے پاس پیٹ نہیں بلکہ پانی کی ٹینکی ہے۔ کھانا مکمل کرتے ہی وہ اس شخص کی نظروں کے احساس سے نکلتی پھر سے اٹھی، مگر اس بار زین اس کی بازو پکڑ کر روکتا خود بھی اٹھا۔ بار بار مجھے چھونے کی کوشش نہ کرو۔ ہکاروں سے بازو چٹک کر گھرایا گیا۔ بیوی ہو تم میری، وہ بھی شرعی۔ زین نے مکمل اطمینان سے اطلاع دی جس پر وہ جل کر خاک ہوئی۔ چھوڑو مجھے، نہ بیوی ہوں نہ تمہارا کوئی حق ہے میرے پر۔ اب نکلو یہاں سے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ باقی واپسی تک میں زندہ رہوں تو میرے سے 10 فٹ دور رہنا۔
ورنہ میری موت کی وجہ صرف تم ہوگے۔ جس دن تم نے میرے کو مجبور اور بے بس کرنے کی کوشش کی، اس دن مار دوں گی خود کو۔ انگلی ہوا میں لہرا کر وہ اسے اس کی اوقات بتاتی جھٹک کر دور ہوئی۔ زین نے سرد سی سانس کھینچے، کچھ دیر نورا کو دیکھا اور باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی نورا نے تیزی سے دروازے تک پہنچے، اسے لاک کیا اور خود رنجیدہ سی اپنے ناخنوں کی سمت تکتی روحان سی ہو گئی۔ منہا اور فریہ کی گاؤں پھر سے آمد ایک نئی خوشی اور اطمینان کا باعث تھی۔ اس بار منہا کی وہاں آمد پہلے سے کہیں درجے خاص ہوئی تھی۔ وہ سچ میں احد کی ماں ادا صاحبہ کی جان اور اپنے دادا کا کلیجہ بن کر آئی تھی۔ حویلی میں اسکا اور فریہ کا استقبال ان کے شانہ شان ہوا تھا۔ احد کو تو دیکھتے ہی منہا نے اسے دادا سے لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ چند آنسو اس ننھے وجود کی جدائی پر بہہ گئے جن کی صداقت کا گواہ ہر فرد تھا۔ معظم صاحب کی آنکھیں اپنی منہا کے اس قدر پیارے مقدار پر آسودہ تھی، وہ جی اٹھے تھے۔ ادا صاحبہ مکمل دیکھ بھال اور خیال کے باعث اب ویل چیئر کے علاوہ بساکیوں پر چلنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ فریہ نے یہ سارے دن یہاں کی پاکیزہ مٹی کی خوشبو سے ملن اور پرخلوص اپنوں کے پیار کے محسوس کرتے گزارے تھے۔ اگلے 3 ہفتے ایک طرح سے پرسکون گزرے تھے۔ منہا گاؤں آ کر احد دادا اور ادا صاحبہ کے ساتھ بھلے بہت خوش اور مسکراتی رہی تھی، مگر دن میں 1-2 عباد کے میسیجز پڑھ کر وہ اسے شدت سے یاد بھی کرتی رہی تھی۔ دادا اسے خوش سمجھتے اور ماننے لگے تھے کیونکہ وہ سب کے ساتھ مسکراتی رہی تھی، مگر دل اس کا آج بھی رغبت کے تہ میں لپٹا عباد کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ادا صاحبہ کو خاص یہاں کے ایک نئے حکیم کی دوائیاں اور منہا کی پراپر کاروائی ایکسرسائز سے وہ کافی بہتر ہو گئی تھی۔ ان کے اندر اب اپنے پیروں پر چلنے کی خواہش مزید دم پکڑ چکی تھی۔ احد سے منہا پہلے سے زیادہ اٹیچ ہو چکی تھی۔ یہ لگ بھگ 20 دن اس نے احد کے ساتھ اسے پل پل اپنی جان بنتے محسوس کیا تھا۔ اسے یہی لگتا کہ وہ احد کی سگی ماں ہے۔ بھلا ماں تو ماں ہوتی ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے، کب اسے بھوک لگتی تھی، کب اسے منہا کی ضرورت ہوتی، وہ سب سمجھتی تھی۔ خود وہ ننھا بچہ پیدا ہوتے ہی جس لمس کا سب سے زیادہ عادی تھا وہ منہا تھی، وہ منہا کی جان تھا۔ ان سارے دنوں عباد الیکشن میں مصروف رہا تھا، تبھی اس نے منہا کو کوئی کال بھی نہ کی اور وہ اسے کال کر کے تنگ کرنا بھی نہ چاہتا تھا۔ فریہ یہ دن ادا جان کے ساتھ ساتھ رہنے کے علاوہ مراج کے ساتھ گاؤں گھوم کر گزارتی رہی تھی۔ مراج نے اپنی باجوں اور دیدو دونوں کو گاؤں کا چپا چپا حفظ کروا دیا، فارم ہاؤس کی ہر بھینس تک کا نام رٹوا دیا، اور پھر ایک دن وہ ادا جان کے پاس رکتی تو دوسرے دن اس کی نند فاطمہ ماما کی گود میں سر رکھ کر اسی طرح کے سکون سے میسر آتی جو اسے سراج کے آس پاس ملتا تھا۔ فریہ نے بھی سراج کو کالز کر کے تنگ نہ کیا، البتہ وہ اسے روز اپنا خیال رکھنے اور اپنی تصویر بھیجنے کی فرمائش ضرور کیا کرتی۔ اسے اداسی لاحق تھی۔ لالا کے جیل جانے کی خبر اسے یہاں آتے ہی مل گئی تھی، مگر وہ جانتی تھی حارث نے ایک اچھا فیصلہ لیا ہے۔ زین دوبارہ گھر نہ گیا۔ نورا اتنے سارے دنوں تک زین کے نہ آنے پر 1 ہفتہ تو فری کے ساتھ پرسکون طریقے سے رہتی رہی، مگر اس شخص کے آنے کا یہ سلسلہ طویل پکڑتا گیا تو نورا کے دل میں بھی نفرت کے دول بیٹھ کر فکر کا چراغ روشن ہونے لگے۔ وہ سارا دن فری کے لاکھ منع کرنے کے باوجود کچن گھسی رہتی، ہر وقت کشادہ کمرے اور لان سنوارتی رہتی، کیونکہ وہ اس پنجرے میں بے سود بے مقصد رہ کر ویسے ہی مر جاتی۔ فری اس کے لیے ضرورت کی ہر چیز اسے فراہم کر دیتی، مگر وہ سادگی پسند نورا بس 2 جوڑے ہی پہنتی رہی۔ فری کے پوچھنے پر وہ یہی کہتی کہ اسے رنگوں سے اور بہت زیادہ آسائشوں سے الجھن ہے۔ وہ نازک اور بولی دہاتن اب اتنی سے دنوں میں فری کے لیے زین سے زیادہ پیاری ہو گئی تھی۔ خود فری کلینک سے آ کر سارا وقت نورا کے ساتھ گزارتی، صبح کا ناشتہ اور پھر شام کی چائے وہ دونوں لان میں ٹھٹھراتی شام کے حالے اترتا دیکھ کر پیتی۔ ان سارے دنوں نے کو نہ دیکھنا ہی اس کے حق میں بہتر تھا۔ سرور رہا تو ہو چکا تھا، مگر کیس ابھی چل رہا تھا، جس کے باوجود اس نے الیکشن میں سفارشی
طور پر حصہ تو لے لیا مگر وہ بہت کم ووٹ لیے بری طرح ناکام ہوا تھا۔ ایک بار پھر MNA کی پوسٹ پر عباد اشمنکیانی نمایاں برتری کے ساتھ پرچمان ہو چکا تھا۔ ایک تو سرور کو اپنی پہلے ہی الیکشن میں ہار جانے کی تکلیف تھی، اوپر سے عباد کی کامیابی پر وہ جو اتنے دن خاموش تھا اپنی خاموشی توڑنے کا فیصلہ لے چکا تھا۔ نازیہ ان سارے دنوں مسلط امیز چپ میں رہی، اپنی NGO اور سوشل سرکل میں مصروف رہی۔ اسے حارث کے فیصلے نے تکلیف دی تھی۔ دونوں بچے دسترس سے نکل گئے تھے، اپنے کیے گناہ تھے یا شاید لگاتار ہار کا صدمہ کہ وہ فی الحال طوفان سے پہلے والی خاموشی اوڑھے تھی۔ زین لاشری کی یہ دن بہت مصروف تھے۔ فاضل گوجا کے کیس کی پہلی سماعت میں ہی زین کی فراہم کیے ثبوت فاضل گوجا کے فیصلے کو تبال دیتے رہے۔ ہر بار عدالت کسی فیصلے سے پہلے رک جاتی۔ قمر عدالت سے ہر پیشی کے بعد مزید مہلت پا کر نکلتے وہ رک کر زین لاشری کی سمت جن مشکوک نظروں سے دیکھ کر پلٹا کرتا تھا وہ شاید زین کا آدھا بوجھ اتار گئی تھی۔ آخری ممکنہ فیصلہ ہو جانے والی پیشی سے پہلے اس نے اپنی بہن سے ایک بار ملنے کی درخواست کی تھی۔ اس نے اور زین نے ایک اور وعدہ لے لیا تھا جس کے لیے وہ جلد اس کی بہن نورا کو اس سے ملوانے کا فیصلہ بھی لے چکا تھا۔ ابھی اس کے فرض جاری تھے کیونکہ اب اس کی تمام تر توجہ سرور اور نازیہ پر تھی۔ دوسرا، آج وہ حارث کو بھی ایک ٹاسک سونپنے والا تھا۔ حارث نے یہ سارے دن جیل کی سلاخوں کے پیچھے صرف اپنے رب سے توبہ کر کے کاٹے تھے، اور عائشہ جس کی بیتابی اور بے سکونی کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا، وہ ہر روز حارث کے لیے فاضل بائی کے ہاتھ کھانا بچواتی تھی، یہ کہہ کر کہ اس قید خانے میں بھی وہ تنہا نہیں ہے، اور شاید حارث کیانی پر اتنے سے دنوں میں ہی حیات کے کئی راز کھل چکے تھے، کئی گہرے راز۔ تھینک یو سو مچ۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کے لاسٹ میں جائیں اینڈ بیل آئیکن ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والی ایپیسوڈ آپ تک سب سے پہلے میسر ہو۔ آپ سب نے مل کر 1K سبسکرائب کا ٹارگیٹ کمپلیٹ کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔